وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today, inshallah, we will recite these two verses, verse number 13 and 14. This verse and this verse. Okay, please pay attention. This is the Quran lesson, and the purpose of Quran lesson, we must recite recitation without mistakes according to the rule of Tajweed, and we must try to understand what is the message of Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran for us. You know, what is the stories of Anbiya alayhi salatu was salam, and must we recite the Quran without mistakes, and then try to meaning and tafsir, and then we must implement these rules in our 24-hour life and preach to other. May Allah subhanahu wa ta'ala bless these four things. These are the rights of the Quran for the Muslim, for us. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي علمه البيان وخلق الإنسان وعلمنا القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعملون ما يشاء من ريبة وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب. صدق الله العظيم. Boys, listening is very important. Okay. Please pay attention. Please pay attention. If you will listen carefully, inshallah, you will understand 100%. Inshallah. Okay, I will tell you the rules of Tajweed in these two verses. يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ. مَا يَشَاءُ, this is the Madhe Mutta. What type of Mad this one? Hello, boys, please tell. Hello, boys, please tell what is it? Yeah. It is Madhe Muttasil, okay? And Yeah. because it is the Hamza is connected with the after Mad in the same word. Okay, Hamza is connected in the same word. Okay, after harfe madda, after harfe madda, there is Hamza in the same word. Look at the word yasha'u. This Hamza is a part of yasha'u. Okay, یہ ایک لفظ کا حصہ ہے. جب بھی مد کے بعد حمزہ اسی لفظ کے اندر موجود آئے تو یہ سوچ لو کہ this is a mad because of Hamza. And because of Hamza, there are two type of mad. Number one, mad muttasil, jointed mad. Okay, connected mad, mad muttasil, mad wajib also ہم اس کو کہتے ہیں. اور وہ مد جس میں حمزہ کے بعد مد کے بعد حمزہ اسی لفظ میں موجود نہ ہو بلکہ دوسرے لفظ کے شروع میں ہو, بعد والے لفظ کے شروع میں حمزہ ہو, اس مد کو مد منفصل کہتے ہیں. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ ڈڈ یو انڈرسٹینڈ دس تھنگ؟
Yes, Can sir. anyone tell? Yes, say yes. اتنے خاموش ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کوئی کھانے برابر ہو. آواز کرو یار. Be active, pay attention, listen carefully. If you did not raise your hand. بول 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 کے تھک جاتا ہوں, پوچھتا ہوں بھائی سمجھ میں یہ نہیں آئی, کہیں سے کوئی آواز نہیں آ رہی. What is this? You are here for sitting and enjoying. It is a religious lesson. Please pay attention. It will give you the many benefit here and hereafter. It will not give you benefit only for you. It will give you for your parents, grandparents. قرآن آپ کے ابا و اجداد کی بھی بخشش کرائے گا. اس لیے مہربانی فرما کے جواب دیا کرو. جو چیز سمجھ میں نہ آئے تو بتا دیا کرو. I did not understand, sir. Please tell me again and again. I will very happy. I will tell you very happy. More than 10 times. لیکن آپ کم از کم آپ اپنی چاہت تو بیان کرو بھائی کہ ہمیں سمجھ میں آ گیا ہے یا نہیں سمجھ میں آیا, دوبارہ سمجھا دو. سو کر بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی پتہ نہیں کہاں سے پڑھ رہے ہیں. جس بچے سے پوچھو تو وہ پھر جب اس کو کہو پڑھو تو پھر وہ کہتا ہے کہ کون سا پیج. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ اس سے پہلے آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے تو نہ اس کو پتا تھا کہ ہم کون سے پیج سے پڑھ رہے تھے, کون سی آیت پڑھ رہے تھے, کس کا ترجمہ ہو رہا تھا, کوئی پتہ نہیں ہوتا. جو بچہ یہ پوچھتا ہے نا جب ٹیچر اس کو کہتا ہے پڑھانے کے بعد یا ایک بچے کے سننے کے بعد دوسرے بچے یا تیسرے بچے کو, تو وہ بچہ پھر آگے سے پوچھتا ہے کون سا پیج. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ویسے ہی کلاس میں ٹمپریری طور پر آیا ہوا ہے تاکہ اس کے ماں باپ کو پتہ لگے کہ میں کلاس میں بیٹھا ہوں. بس دکھلاوا نہیں چلے گا قرآن میں. قرآن جو ہے نا دلوں کی صفائی کا ہے. یہ اللہ کا سچا کلام ہے اور ہم تک پہنچایا گیا. لہذا اس کو محبت سے سنو, حاضر دماغی سے سنو, توجہ سے سنو. جو چیز نہیں آتی آپ پوچھو. یہاں پر کوئی زبردستی نہیں ہے. یہ آپ کا رائٹ بنتا ہے, آپ کا حق بنتا ہے کہ ٹیچر سے آپ پوچھیں, اور ٹیچر کا یہ رائٹ بنتا ہے, ٹیچر کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ آپ کو بتائے. اگر ہم نہیں بتائیں گے تو ہماری روزی حرام. اس لیے ما یشاء میں کون سا مد ہے بھائی؟ سب بچے ہاتھ اوپر کرو جس جس کو سمجھ میں آ گیا ہے. 1 2 3 4 بچوں کو سمجھ میں آیا ہے. 5 6. مبشر حسین سید, آپ کا کیا پرابلم ہے؟ آپ کو کیوں سمجھ میں نہیں آیا؟ محمد کندی, آپ کا کیا پرابلم ہے؟ واٹ از دا پرابلم ود یو؟ وائی یو ڈڈ ناٹ انڈرسٹینڈ؟ زیان کریم خان, وائی یو ڈڈ ناٹ ریز یور ہینڈ؟ If you are in the class, and please just say yes. Muhammad Kundi, what is the problem with you? Yes, sir. Why you did not raise your hand before? Sir, my hand was not raising. Okay. So this is a mad muttasil, mad wajib, connected mad. مد کے حرف مدہ کے بعد یہ الف جو ہے نا اس میں حرف مدہ ہے اور اس کے بعد حمزہ آیا ہوا ہے, لیکن حمزہ اسی لفظ کا حصہ ہے. مد کے بعد حمزہ اگر آئے تو وہ مد متصل ہے. مد کے بعد حمزہ اسی لفظ کے اندر موجود ہو تو یہ مد بلکہ اور اگر مد کے اس لفظ کا حصہ نہ ہو بلکہ اس کے بعد والے لفظ کے شروع میں ہو تو وہ مد منفصل ہے. کوئی مشکل بات ہے یہ؟ Any difficulty in this rule? Okay. Mim mahariba. How we pronounce this word, the second word? Mim mahariba. Here is in afternoon second, there is one harf from huruf idgham. Yara, mim, lam, waw, noon. These are 6 huruf or huruf idgham. And one of them mim. Mim came after noon second. What should we do right now? We merge this noon in the mim and we do also ghunna. What is the ghunna? The sound in the nasal area. This is the ghunna.
من محاريب من محاريب يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب. تو دو حکم ہو گئے، یشاؤ میں مد متصل اور محامم میں ادغام مال غنہ اور وجفان here is tanween. What should we do here? We do ikhfa. We hide the sound in the nasal area. ہم آواز کو ناک کے بانسے کی ہنڈی کے پاس لے جا کر یہاں چھپائیں گے، جیسے وجفان كالجواب وقدور الراسيات وجفان سمجھ میں آئی بات؟ وجفان this is the اخفاء. نون کی دو زیروں کے بعد کاف آیا ہے، چھوٹے کاف، تو یہ چھوٹا کاف ہو یا دو نقطوں والا کاف ہو، یہ حروف اخفاء میں سے ہے. کس میں سے ہے؟ حروف 15 حروف اور حروف اخفاء، حروف اظہار، حروف جر ملون ادغام، حروف ادغام، حروف اظہار اور حرف با، یہ 13 حروف بنتے ہیں. ان 13 کے علاوہ باقی 15 حروف ادر 15 حروف اور حروف اخفاء. تو نون ساکن اور نون تنوین کے بعد دیکھنا ہے، اگر نون اظہار بھی نہیں، حروف اظہار بھی نہیں ہے، حروف ادغام بھی نہیں ہے اور حرف با بھی نہیں ہے، تو پھر ہم لازمی اخفاء کریں گے. وجفان كالجواب وقدور الراسيات. اب دیکھو قدور الراسيات میں قدور کی را کے نیچے دو زیریں ہیں اور اس کے بعد پھر را یرملون میں سے یا آ گئی، یعنی حروف ادغام میں سے را آ گئی. تو را اور لام دیکھو، یہ یہ نیچے دیکھو فلما قضینا کیا جنوں کے بعد اللہ، تو یہاں پر نون ساکن کے بعد لام آ گیا ہے، تو لام بھی صرف حرف ادغام میں سے، ادغام مال غنہ میں سے نہیں ہے. یا را میم لام واو نون میں را اور لام میں صرف ادغام ہوگا اور باقی 4 حروف میں یا اور واو اور میم اور نون میں ادغام کے ساتھ غنہ بھی ہوگا، ادغام مال غنہ، جیسے میم میں ہوا ہے. اچھا جی، وقدور الراسیات میں را کی دو زیروں کو دوسری را میں مرج کر دیں گے اور بغیر غننے کے کریں گے. قدور الراسیات، قدور نہیں کریں گے، غنہ ہو ہی نہیں سکتا اس میں. راسیات میں جب ہم وقف کریں گے تو دو زیروں کو نہیں پڑھیں گے بلکہ راسیات، اس کی حرکت نہیں پڑھیں گے. اسی طرح اعملو، واو کے اوپر مد ہے تو واو حرف مدہ ہے اور اس کے بعد الف ہے لیکن حمزہ نہیں، تو حمزہ دوسرے لفظ کے شروع آلہ کے شروع میں ہے. تو یہ کون سا مد ہوا بھائی؟ مد متصل ہوا یا مد منفصل؟ ہیلو پلیز ٹیل بے. مد ہیلو مائی ڈیئر بیٹاز. ہاں مد منفصل. متصل. منفصل، یہ متصل جس نے کہا ہے غلط ہے. متصل ما یشاؤ میں ہے، حمزہ ملا ہوا ہو تو اسی لفظ کے اندر جس میں مد آیا ہے، مد کے بعد حمزہ ہو تو وہ مد متصل ہے، مد واجب جس کو کہتے ہیں. اور مد کے بعد حمزہ اس لفظ میں نہ ہو بلکہ بعد والے لفظ کے شروع میں ہو تو وہ مد منفصل ہے. ٹھیک ہے. آل داود شکرا، شکرن کی دو زبر ہے، دو زبر والی تنوین کے اوپر جب بھی ہم وقف کریں گے تو ایک الف اور ایک زبر پڑھیں گے. شکرن سے کیا پڑھیں گے؟ شکرا. علیمن سے علیمہ، بصیرن سے بصیرہ پڑھیں گے. اس کو مد عوض کہتے ہیں. وَقَلِيلٌ
من عبادی الشکور. وقلیل میں بھی ادغام مال غنہ ہے. لام کے دو پیشوں کو میم میں مرج کر دیں گے اور ساتھ غنہ بھی کریں گے تو یہ ہو گیا ادغام مال غنہ. من عبادی میں اخفا نہیں کریں گے بلکہ ظاہر کر کے پڑھیں گے کیونکہ اس نون ساکن کے بعد حروف اظہار میں سے یہ عین آ گیا ہے. This is the noon sakin, and after noon sakin here is one harf from huruf izhar which is ain. What should we do right now? We recite clearly. We don't hide. We do izhar. We don't do it ikhfa. Min ibadi ash-shukur. سمجھ میں آگئی بھائی؟ Hello, did you understand, Yes, my sir. dear? Yes, تو sir. قلیلوں میں یہ ادغام الغنہ ہے، من میں اظہار ہے، شکرن میں مد عوض ہے، اور اعملو میں یہ مد منفصل ہے. ٹھیک ہے، تو اعملو شکرا دو ہو گئے، قلیل میں تین اور من میں چار. یہ چار حکم سائد ان چار لفظوں میں ہو گئے. راسیات کی قدور الراسیات میں صرف ادغام ہے. پانچ ہو گئے. جفانن میں اخفاء ہے. چھ ہو گئے. مم ادغام مال غنہ. سات اور یشاء کے اوپر مد متصل جس کو مد واجب بھی کہتے ہیں یہ 8. یشاء ایک، مم دو، جفان 3، قدور 4، اعملو 5، آل داود شکرا 6، قلیل ادغام مال غنہ 7 اور من یہ اظہار 8. تو اس آیت میں تجوید کے 8 رول ہیں. 8 رول ہیں. سا کو وداؤٹ ساؤنڈ آف سیٹ کے پڑھنا ہے. مریم پکھا آن کرو بیٹا. اگلی آیت دیکھیں جی. فلما ہر میم کے اوپر اور ہر وہ نون اور ہر وہ میم جس کے اوپر تشدید آئے، شدہ آئے، تو ہم وہاں پر غنہ کریں گے. غنہ آواز کو ناک میں جا کر تھوڑا سا ٹھہرانا، رکانا. جیسے فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم على موته إلا. تو قضینا کی فلما کے اوپر میم کے اوپر غنہ ہے، موتہی کی اوپر مدہ کے اوپر یہ مد منفصل ہے. دابت میں مد لازم ہے، اور تاکل میں سات جفان کی طرح یہاں اخفا ہے. اور اس کے بعد فلما میں غنہ ہے، جنوں میں غنہ ہے. اللو میں یہ ہے نون ساکن اور نون ساکن کے بعد لام جو ہے حروف ادغام میں سے ہے، لیکن یہ ادغام میں سے ادغام مال غنہ میں سے نہیں ہے. تو یرملون میں را اور لام میں صرف ادغام کریں گے، باقی 4 حروف یا میم واو نون کے اندر ادغام مال غنہ کریں گے. ما لبثوا فی العذاب المہین. تو پہلی آیت میں 8 حکم تھے تجوید کے، دوسری میں گن لیتے ہیں کتنے ہیں. فلما میں 1، موتہی میں مد منفصل 2، دابتوں میں دابہ میں مد جو ہے مد لازم ہے 3، اور میں ساتھ میں 4، فلما میں غنہ 5، جنوں میں غنہ 6، اللو میں ادغام 7. تو اس دوسری آیت میں 7 حکم ہیں. 7 اور 8 15 تجوید کے احکام ہیں. دونوں آیتوں میں آپ کو یاد ہونے چاہیے. اب ہم ان کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں انگلش میں اور پھر بعد میں اردو میں. They used to make for him whatever he wished for: castle, images, basins, large tanks, and big cookware fixed in their places. Do good, O family of Dawood alayhi salam, and thankfulness. A very, very few from my slaves are thankful. So when we decided that death should come upon him, nothing gave
any indication of his death except a creator of the earth that had eaten or kept her. So when he fell down, the jinn came to know that if they had the knowledge of unseen, they would not have stayed so long in the humiliating punishment. یہ تھا اس کا اردو ترجمہ اور انگلش ترجمہ. اب اردو ترجمہ دیکھو آپ. یعملون لہو، وہ جنات کام کرتے تھے کس کے لیے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے. ما یشاء، جو حضرت داؤد جیسے جیسے چاہتے تھے ایسے ایسے کام کرتے تھے وہ جنات. ٹھیک ہے نا. تو ہوا یہ کہ جیسے نا حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد کو اللہ نے لوہا نرم کیا تھا نا، لوہے تھے وہ چیزیں بناتے تھے، پچھلی آیات میں گزرا ہے. اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ سبحانہ نے تانبا کا کنواں نکالا تھا، تانبا کا چشمہ بہایا تھا. وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ. ٹھیک ہے. تو یہ جو چیز تھی نا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے حق سبحانہ و تعالی نے کیا کیا تھا کہ وہ جو ہے وہ جنات ان کے لیے چیزیں بناتے تھے جیسے جیسے جو ہے نا حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ اس کو پڑھتے تھے. صحیح نا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ تو یعملون لہو، کام کرتے تھے، لہو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ. وہ یعملون، وہ جنات کام کرتے تھے، لہو اس حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے. ما یشاء، جیسے حضرت سلیمان ان سے کام لینا چاہتے تھے، کیونکہ اللہ نے جنات کو حضرت سلیمان کے تابع کر دیا تھا. من محاریبہ، یعنی بہت بڑے بڑے قلعے بناتے تھے لڑائی کے لیے. محاریب محراب کی جمع ہے، اور محراب قلعے کو بھی کہتے ہیں جہاں کھڑے ہو کر لڑائیاں کرتے ہیں لوگ، جنگیں لڑتے ہیں قوم میں. اور محراب مسجد کی اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں محراب امام پڑھا رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہاں بھی شیطان کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہوتی ہے. اس لیے شیطان کی مخالفت کرتے ہوئے، شیطان کو ریجیکٹ کرتے ہوئے انسان اللہ کے ہاں اس کی عبادت جو افضل عبادت ہے نماز، اس کو ادا کر رہا ہوتا ہے جماعت کے ساتھ. تو یہ بڑے بڑے قلعے بناتے تھے جنات حضرت سلیمان کے لیے. وہ تماثیل، اور ایسی پکچر جن کے اندر روح نہیں ہوتا تھا، یعنی غیر جاندار چیزیں، غیر حیوانات چیزیں، جیسے سینری بنا لی، درخت بنا لیا، اور پتھروں کی اور خوبصورت، اس طرح وہ جنات بناتے تھے. وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ، اور بہت بڑے حوضوں کی طرح بہت بڑے بڑے جو ہے نا تالابوں کی طرح بڑی بڑی دیگیں بناتے تھے. ٹھیک ہے. جو دیگیں کتنی بڑی ہوتی تھی؟ بہت بڑی بڑی دیگیں ہوتی تھی وہ. اور وہ ہوتی کیسے تھی کہ چولہوں کے اوپر جمی ہوئی، یعنی ان کے نیچے چولہے بناتے تھے اور اوپر بہت بڑی دیگ، جس میں یعنی ایک بہت بڑا سوئمنگ پول ہوتا ہے نا، اس طرح کی بڑی بڑی دیگیں حوضوں کے برابر، یعنی سوئمنگ پولوں کے برابر بڑی بڑی لگن اور چولہوں پر جمی ہوئی. قدور الراسیات، قدور قدر کی جمع ہے، اس کو دیگ کو بھی کہتے ہیں اور ہنڈی کو بھی کہتے ہیں. اور راسیات کا معنی مضبوط، یعنی پہاڑوں کو کھرید کر ان کے نیچے چولہے بناتے اور ان کے اوپر جو ہے نا وہ بہت بڑی بڑی دیگیں بناتی جس میں ہزاروں انسانوں کا کھانا پکتا تھا. آگے فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اعملوا آل داود شکرا، اے آل داود علیہ السلام اللہ کا شکر کرو صالح عمل کر کے. جب اللہ کی نعمتیں، اتنی نعمتیں استعمال کر رہے ہو تو پھر اللہ کا شکر ادا کرو، صالح اعمال کر کے، اس کی فرما برداری کر کے، نماز پڑھ کے، قرآن پڑھ کے، اچھے اخلاق کر کے. ٹھیک. تو وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ فرماتے ہیں اور بہت تھوڑے ہیں میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے. یعنی اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے، اللہ کا شکر اور اللہ کی تعریف بیان کرنے والے بندے بہت تھوڑے ہیں. آج بھی دنیا میں دیکھیں کتنے مسلمان ہیں اور ان میں کتنے ہیں جو اللہ کے ساتھ عبادت سے منسلک ہیں، نماز 5 وقت کی پڑھتے ہیں. مسلمانوں کی بہت کم تعداد ہے جو اللہ کے فرما بردار بندوں میں، شکر گزار بندوں میں شامل ہیں.
زیادہ تر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی فیکٹری بنائی ہے، یہ میری اپنی صلاحیتیں ہیں، ٹھیک. تو اللہ کا شکر کم ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ شکر کرنے والوں کو پسند بھی فرماتا ہے اور ان شکر کرنے والوں کی نعمتوں میں اضافہ بھی فرماتا ہے. اگلی آیت دیکھیں جی. فلما قضینا، اور جب ہم نے حکم بھیج دیا موت کا، علیہ اس سلیمان علیہ السلام پر، الموت موت کا حکم بھیج دیا، موت ہم نے صادر کر دی، موت بھیج دی حضرت سلیمان پر، موت آ گئی. حضرت سلیمان نے موت کا مزہ چکھ لیا. ما دلہم علی موتہ، تو جنات، وہ جو جنات کام کر رہے تھے ان کو پتہ ہی نہیں لگا موت ہی، حضرت سلیمان کی موت کا. اس زمانے میں مشہور یہ تھا کہ جو جنات ہیں یہ غیب کا علم جانتے ہیں، ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ فلاں نے فلاں کام کیا ہے، فلاں پر اس طرح ہو گیا ہے. نہیں، ان کو نہیں پتہ ہوتا. یہ اگر خود ایک جگہ پر ہوتے ہیں نا تو ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا. سلیمان تو ان سے کام کرا رہے تھے اور ایک سوٹی پر سہارا رکھتے ہوئے، ایک سٹک پر سہارا رکھ کے کھڑے تھے. جنات تو سمجھتے تھے کہ حضرت سلیمان زندہ ہیں، لیکن حضرت سلیمان پر اللہ نے موت طاری کر دی اور وہ اسی طرح ایک سوٹی کے بہانے سہارے کھڑے رہے، ایک سٹک کے سہارے، عصا کے سہارے. تو پھر کیا ہوا، جنوں کو کیسے پتہ لگا؟ جو لکڑی کا کیڑا ہوتا ہے نا، لکڑی کو ایک کیڑا لگ جاتا ہے جس سے اس کا وہ پاؤڈر بنتے بنتے ساری لکڑی کمزور ہو کے گر کے ختم ہو جاتی ہے. تو اسی طرح جس لکڑی کے اوپر ٹیک لگا کر حضرت سلیمان کھڑے تھے اور موت طاری ہو چکی تھی ان پر، اس لکڑی کے کیڑے لکڑی کو کھاتے کھاتے لکڑی جب ٹوٹ گئی تو حضرت سلیمان گر گئے. فلما خرّ، جب حضرت سلیمان گر پڑے تو تبینت الجنوں، جنہوں نے جان لیا، جنہوں پر یہ بات ظاہر ہوگی کہ حضرت سلیمان جو ہے وہ ان پر موت طاری ہو چکی ہے. لیکن کافی دیر تک، کافی مدت تک ان کو پتہ ہی نہیں لگا کہ حضرت سلیمان پر موت طاری ہو گئی ہے. اللہ کانوا یعلمون الغیب، اگر جنات جو ہے وہ غیب جانتے اور ان کو یہ پتہ ہو جاتا کہ کافی مدت ہوگی حضرت سلیمان کے اوپر تو موت طاری ہو گئی ہے، وہ ہمیں مانیٹرنگ نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ما لبثوا فی العذاب المہین، اتنے سخت کام میں وہ نہ پڑے رہتے، کیونکہ پہاڑوں کو کاٹ کر بڑی بڑی دیگیں اور ان کے نیچے چولہے بنانا اور بڑے بڑے قلعے بنانا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. اتنی ذلت والے عذاب میں اور مشقت میں نہ پڑے رہتے جن. تو معلوم یہ ہوا کہ جو آج ہمارے جو لوگ ہیں دین کا لبادہ اوڑھ کر کہتے ہیں جی ہمارے پاس جنات ہیں اور ہم یہ کر دیں گے اور ہم یہ کر دیں گے، یہ سارے جھوٹ ہیں، سارے جھوٹ ہیں. دوسروں کے جیبوں سے پیسہ بٹورنے کی خاطر انسان کے ایمان کو بھی خراب کرتے ہیں، انسان کی دولت بھی ختم کر لیتے ہیں اور انسان کی عزت بھی لے جاتے ہیں، ٹھیک، عقیدہ بھی خراب کر دیتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں اعمال کرنے چاہیے قرآن کی تلاوت سے. قرآن میں جو دعائیں اللہ کے نبی نے بتائی ہیں، اللہ نے بتائی ہیں، اور اللہ کے نبی نے جو دعائیں سکھائی ہیں، ہر وہ دعا کا اہتمام کریں صبح اور شام کو، ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے گا. یہ دعا اور ان کا ترجمہ، ان کی رول آف تجوید اور ان ٹرانسلیشن آپ نے یاد کرنی ہے. انشاءاللہ میں اگلے قرآن لیسن میں آپ سے یہ چیزیں، ٹھیک ہے. اور اس مرتبہ جو قرآن کا ایگزام ہوگا عید کے بعد، اس میں یہ جتنی چیزیں میں پڑھا رہا ہوں یہ آپ کے اوپر لازمی ہیں. اس سے پہلے ہم نے ایک پیج پورا پڑھا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ فَضْلًا، یہ والی آیات، یہ پورا پیج ہے، اور اس کے بعد یہ 2 آیتیں آج کی ہیں. تو میں 2 آیتیں آپ کو کر کے پڑھا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ بھی آئے، آپ کو یاد بھی ہو، آپ کو یاد کرنا آسان بھی ہو، اور پھر میں آپ سے سن بھی سکوں. اگلے قرآن لیسن میں جو بچہ مجھے نہیں سنائے گا، میں اس کے پیرنٹ کو اور اسکول کو ایک دم انفارم کروں گا، ٹھیک ہے، تاکہ ان کے والدین کو پتہ ہو. آپ یہاں پر صرف اکیلے نہیں بیٹھے ہیں، آپ کے ماں باپ کی حسرتیں، تمنائیں بھی آپ کے ساتھ بیٹھی ہیں. اس لیے قرآن کو سمجھیں، قرآن کا لیسن عربک کے لیسن میں آیا کریں. ہم اگر عربی کو صحیح سمجھیں گے تو قرآن کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. قرآن کے لیسن میں تجوید کے رولز کو یاد کریں گے، توجہ سے سنیں گے، تلاوت کو سنیں گے، کیسے پروننسیشن ہوتی ہے، ترجمہ کیسے ہے، تجوید کے رولز کیسے ہیں. تو اس سے آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا دنیا اور آخرت انشاءاللہ. اس میں کامیابی کے وعدے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. قرآن عظیم نعمت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے، جس کی پڑھنے کی وجہ سے، جس پر عمل کرنے کی وجہ سے ہزاروں فائدے ہیں، دنیا اور آخرت کے فائدے ہیں. میں آپ سب لوگوں کو کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن جیسی عظیم الشان نعمت
ہم سے نہ چھینے اور ہمیں اس کی ہمیشہ توفیق دے کہ ہم اس پر عمل کر سکیں، اس کو پڑھ سکیں اور اس کو پڑھ کر اپنے لیے بھی جنت میں اعلیٰ مقام بنا سکیں اور اپنے ماں باپ کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔